किस जहाँ का ज़र लिया। इसको लिखा है उमैरा अहमद ने। आइए इसको शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा, दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम रुपए से नहीं खरीद सकते, जिन्हें दुआएं भी हमारे पास नहीं ला सकती। और आपने कभी ये सोचा कि बाज़ दफ़ा वो चीज़ें ही हमारी पूरी दुनिया होती हैं। दिल की दुनिया तो क्या, ज़मीं पर इंसान दिल की दुनिया के बगैर रह सकता है। आपको पता है, मैं पिछले 30 साल से इस दुनिया में रहकर दिल की दुनिया के बगैर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे नहीं जानते। बाज़ दफ़ा तारुफ की ज़रूरत भी तो नहीं होती। बाज़ दफ़ा शायद किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। बस दिल चाहता है दुनिया में गारे हिरा जैसी खामोशी हो और हम अपने अंदर को बाहर से ले आएं। मैं जानता हूँ आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी ज़िंदगी में कोई कमी है, कोई चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, मेरी कोई तमन्ना है जो पूरी नहीं हुई। ये भी हो सकता है आप सोच रहे हों कि मैं मोहब्बत में नाकामी का शिकार हुआ हूँ। क्या आप यकीन करेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पास सब कुछ है, हर वो चीज़ जिसकी आप तमन्ना कर सकते हैं। जिस्मानी खूबसूरती, एक अदद डिग्री, आर्ट्स, 10 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, हर मुल्की और गैर मुल्की बैंक में लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस, 3 जवान खूबसूरत तलीम याफ्ता और फर्मा बरदार बेटे और 4-5 शानदार घर। मोहब्बत में भी किसी की नाकामी से दो चार नहीं हुआ। मैंने जिससे मोहब्बत की उसी से शादी की। शादी के 30 साल बाद भी मेरी बीवी मुझसे इसी तरह मोहब्बत करती है जिस तरह पहले करती थी। आज भी मेरी हर बात उसके लिए फरमान का दर्जा रखती है। आज भी उसे मेरे अलावा कोई और नज़र नहीं आता। फिर भी पता नहीं मैं खुश क्यों नहीं हूँ। अजीब बात है न, मगर मेरे साथ ऐसा ही है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी बीमारी का शिकार हूँ या फिर ये सब किसी डिप्रेशन के ज़ेरे असर लिख रहा हूँ। आप अब भी गलती पर हैं। मैं जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह से तंदुरुस्त हूँ। कम अज़ कम हर माह मुल्क के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में होने वाला मेरा चेकअप तो यही बताता है। मैं हफ्ते में 3 बार गोल्फ खेलता हूँ, 2 बार स्विमिंग करता हूँ। शाम को घर के करीबी पार्क में 1 घंटा की वॉक भी करता हूँ। किसी भी शख्स को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रखने के लिए क्या इतना काफ़ी नहीं है? मुझे मालूम है अब आप मुझे कनूती या तारीकुल दुनिया किस्म का शख्स समझ रहे होंगे कि कोई इंट्रोवर्ट टाइप। ऐसा भी नहीं। मेरी हर शाम किसी ना किसी फंक्शन में ही गुजरती है। कभी वो घर पर होता है, कभी क्लब में और कभी अपनी कम्युनिटी के किसी दूसरे शख्स के यहाँ। मैं इस लिहाज से भी बहुत सोशल हूँ। एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए जितने लवाज़मात की ज़रूरत होती है वो मेरे पास हैं। फिर भी पता नहीं मैं खुश क्यों नहीं हूँ। एक मिनट, अब मैं आपसे कुछ गलत बयानी कर रहा हूँ। मुझे पता है मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मगर 30 साल के बाद किसी को अपनी नाखुशी की वजह बताना कुछ अजीब नहीं है। कम अज़ कम मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। क्या आपको यकीन आएगा कि पिछले 30 साल में हर रोज़ चंद घंटे ऐसे होते हैं जब मुझे अपना वजूद किसी ठंडी कब्र में उतरा हुआ महसूस होता है। जीते जी कब्र में उतरना कोई आसान काम नहीं होता, और फिर भी हर रोज़। मगर बहुत सी चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं होती। आप चाहें भी तो। खैर छोड़ें इस तस्करे को। मैं दोबारा कब्र में उतरना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ इसी वक्त आप में कुछ ऐसे लोग होंगे जो मुझे नाशुक्रा समझ रहे होंगे। हो सकता है आपकी तशखीस ठीक हो। शायद मुझे यही बीमारी लाहक है। और ये भी तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ये समझ रहे हों तो ठीक समझ रहे हैं। मगर मैं अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि क्या मैं वाकई किसी पछतावे का शिकार हूँ। नहीं नहीं, आप गलती पर हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई मुत्की आदमी हूँ जिसकी ज़िंदगी में कोई गलत काम होता है और ना ही कोई पछतावा। मेरे शशो पंच की वजह ये नहीं है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि पछतावा तो बाज़मीर लोगों को होता है। क्या मैं इतना बाज़मीर हूँ कि मुझे पछतावा होने लगा है? और क्या पछतावा किसी चीज़ की तलाफ़ी कर सकता है? आप तलाफ़ी के लफ्ज़ को एक बार फिर पढ़िए।
میں تلافی کی بات کر رہا ہوں، تلافی کی۔ میرا دل چاہتا ہے میں ایک بار ملیحہ سے یہ سوال پوچھوں کہ کیا کوئی چیز اس کے نقصان کی تلافی کر سکتی ہے؟ کیا کوئی چیز اس کے زیاں کا مداوع کر سکتی ہے؟ کیا کوئی چیز اس کے زخموں کے مرہم بن سکتی ہے؟ کیا میرا کوئی عمل ان کانٹوں سے اس کے وجود کو نجات دلا سکتا ہے جو میری وجہ سے اسے گرفت میں لیے ہوئے ہیں؟ میں جانتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اگر ملیحہ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں تو کرتا کیوں نہیں؟ مجھے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ سوال کرنے کے لیے اس شخص کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ سامنے ہوئے بغیر بھی کسی دوسرے شخص کے ذریعے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، مگر پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس دوسرے شخص کو اس بندے کا پتہ ہو جس سے آپ سوال کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ رابطے کی ایک صورت تحریری بھی ہوتی ہے۔ میں خط کے ذریعے بھی تو سوال کر سکتا ہوں۔ آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، مگر خط لکھنے کے لیے بھی اس شخص کا پتہ چاہیے تو ہوتا ہے، اور میرے پاس ملیحہ سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا… میں ہمیشہ اس لفظ کی جگہ خالی رکھتا ہوں، اس طرح مجھے چند لمحے سانس لینے میں آسانی رہتی ہے۔ میں جانتا ہوں اب آپ یہ جاننے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں کہ ملیحہ کون ہے، میرا اس سے کیا رشتہ ہے، مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے، مجھے کس بات کا پچھتاوا ہے، میں اس کے اتے پتے سے لا علم کیوں ہوں۔ میرے پاس ان میں سے کسی سوال کا بھی جواب نہیں ہے۔ وہ کون تھی؟ میرا اس سے کیا رشتہ تھا؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ مجھے کس بات کا پچھتاوا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے انہی سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور 30 سال گزرنے کے باوجود میرے پاس ایک بھی سوال کا جواب نہیں ہے۔ بعض لوگ دوسروں کی زندگی میں غلط مواقع پر آتے ہیں، جیسے ملیحہ میری زندگی میں غلط موقع پر آئی تھی۔ بعض لوگ ساری عمر صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ غلطی ان کی باقی ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے، جیسے ملیحہ نے کبھی میرا انتخاب کیا تھا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ خود غرض لوگوں کی خود غرضی ان کے چہرے پر عیاں رہتی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ملیحہ کو 30 سال پہلے میرے چہرے پر یہ خود غرضی نظر کیوں نہیں آئی۔ میرا انتخاب کرنے سے پہلے اسے میرا چہرہ پڑھنا چاہیے تھا، غور کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنی زندگی کس کے لیے کس چیز کا انتخاب کر رہی ہے۔ پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، اور مجھے 30 سال سے یہی چیز پریشان کر رہی ہے۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں جانتا ہوں اب آپ کے ذہنوں کے اندر سوالوں کا جوار بٹا اٹھ رہا ہے۔ اب آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، کم از کم وہ سب کچھ جس کا تعلق میری ذات سے ہے۔ میں نے اپنا بچپن بہت غربت میں گزارا تھا۔ 2 بہنوں اور 2 بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ میرے والد ایک فیکٹری میں سپروائزر تھے۔ انہوں نے ہمیشہ حلال کھانے اور کھلانے کی کوشش کی، نتیجہ وہی ہوا جو ایسی صورت میں ہوتا ہے۔ ہم سب بہن بھائیوں کی فرسٹریشن میں بہت اضافہ ہو گیا۔ ہمارے گھر کی اندرونی اور بیرونی حالت ہر ایک سے چلا چلا کر کہتی تھی کہ وہ رزق حلال کا نتیجہ ہے، اور یہ حالت بہت سے لوگوں کو بہت کچھ کہنے پر مجبور کر دیتی۔ گھر میں سب سے بڑا میں تھا، اس لیے مجھ پر ذمہ داریاں بھی سب سے زیادہ تھیں۔ بچپن سے ہی مجھے بہت ایسے چھوٹے موٹے کام کرنے پڑے جس سے گھر کے اخراجات پورے کرنے میں مدد ملتی۔ چوڑیاں اور مہندی کے سٹالز لگانے سے لے کر ٹیوشنز پڑھانے تک، یونیورسٹی پہنچنے تک میں نے ہر کام کیا۔ محنت کی عظمت کا تو کیا اندازہ ہوتا، مجھے دولت کی عظمت کا اندازہ بخوبی ہو گیا۔ میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ مجھ سے زیادہ اچھی طرح سے معاشیات کے اصولوں سے کون واقف ہو سکتا تھا؟ میں نے ان دنوں کیلکولیشن اپنے لیے کیا کرتا تھا۔ کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، کون سی نقصان دہ، کون سی چیز اچھی ہوگی، کون سی بری، کون سی چیز ضروری ہے، کون سی ثانوی۔ میں ان دنوں زندگی کے لیے اپنے فارمولے نکالنے میں مصروف تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میں مکمل طور پر مادہ پرست ہو چکا تھا۔ نہیں، میرا خیال ہے مکمل طور پر نہیں، لیکن بڑی حد تک۔ اصل میں یونیورسٹی پہنچتے پہنچتے میں اگر اپنے لیے زندگی کا لائحہ عمل طے کر چکا تھا، تو دوسری طرف
شیلا کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ جو لوگ اس مادہ پرست دنیا میں بھی محبت کرتے ہیں وہ مکمل طور پر کبھی بھی مٹیریلزم کا شکار نہیں ہو سکتے۔ میں جانتا ہوں آپ کو میرے لفظوں پر اعتبار نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن یہ سچ ہے۔ میں نے زندگی میں شیلا سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہا، حتیٰ کہ دولت کو بھی نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ پہلے لوگ محبت میں تقابل کرنے کے لیے کہا کرتے تھے، اور میں اپنی ماں سے بڑھ کر کسی سے کو نہیں چاہا، گھر والوں سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں شیلا کو دولت سے بڑھ کر چاہا ہے، کیونکہ اس وقت میرے پاس دولت نہیں تھی اور نہ ہی دور دور تک اس کے حاصل ہونے کا امکان تھا۔ پھر یکدم ہی دولت بھی نظر آنے لگی، اسے حاصل ہونے کا امکان بھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں آپ کو شیلا کے بارے میں تو بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے۔ محبت کے علاوہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے، اور ہم دونوں کو آپس میں محبت ہوئی کیسے؟ شیلا میری خالہ کی بیٹی تھی۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے چند قدموں کے فاصلہ پر تھا۔ بچپن سے ہی ہم دونوں گھروں کا آپس میں بہت میل ملاپ تھا، بلکہ شاید حد سے زیادہ۔ وجہ رشتہ داری سے زیادہ غربت تھی۔ ظاہر ہے جس گھر میں چیزیں کم ہوں تو ان کے حصول کے لیے کہیں نہ کہیں تو جانا ہی پڑتا ہے۔ میری طرح وہ بھی 3 بہنوں اور 2 بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ بچپن میں ہی اس کے ساتھ میری نسبت ٹھہرا دی گئی تھی۔ مجھے بچپن سے جوانی تک اس پر کوئی اعتراض اس لیے نہیں ہوا کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ کم از کم یہ وہ چیز تھی جس کے معاملے میں ہم دونوں گھرانوں کو کوئی غریب نہیں کہہ سکتا تھا۔ شکل و صورت کے اعتبار سے ہم سارے بہن بھائی بھی شیلا اور اس کے بہن بھائیوں کی طرح لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ایک تھے، مگر بہرحال شیلا کی بات کچھ اور ہی تھی۔ اسے جیسے خدا نے خاص طور پر اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی خوبصورتی کو کیسے تحریر کروں، کیونکہ لفظ کبھی بھی اس حسن کو بیان نہیں کر پائیں گے جو کبھی شیلا کی ملکیت تھا۔ بس آپ سمجھ لیں کہ میں ہمیشہ آگے بڑھنے کے تمام منصوبے اسے ساتھ رکھتے ہوئے بناتا تھا۔ میرا مٹیریلزم کبھی بھی اس کے اور میرے درمیان دیوار نہیں بنا۔ عجیب بات ہے نا، مگر بہرحال یہ سچ ہے۔ ہم دونوں اکثر اپنے منصوبے ڈسکس کیا کرتے تھے۔ شادی کے بعد خیالی پلاؤ پکایا کرتے تھے۔ وہ اپنی خواہشات بتایا کرتی تھی، میں اپنے خواب سنایا کرتا تھا۔ دونوں کی منزل ایک جیسے راستوں سے گزر کر آیا کرتی تھی، کہیں بھی کوئی کلیش نہیں تھا۔ دونوں کے خواب دولت سے گندے، مہکے اور بنے ہوئے تھے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی باتوں سے کبھی کوفت اور بیزاری نہیں ہوتی تھی۔ شیلا کہتی تھی، اور اب بھی یہی کہتی ہے، کہ اسے مجھ سے عشق تھا اور ہے۔ میرے بغیر وہ ایک دیمک زدہ لکڑی سے زیادہ کچھ نہیں، جسے پانی کسی کا سہارا بننے دیتا ہے، نہ اپنا۔ میرے لیے وہ میری زندگی تھی، جس کے بغیر میں خواب دے سکتا تھا، نہ خواہش کرنے کے قابل تھا۔ ہم دونوں جب اکٹھے ہوتے تو کبھی بھی ہم کے علاوہ ایک دوسرے کے لیے کوئی دوسرا صیغہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا شعوری طور پر، لیکن زیادہ تر غیر شعوری طور پر۔ میں جانتا ہوں اب آپ میری ان باتوں سے اکتا گئے ہوں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الف لیلا سنانی شروع کر دی ہے محبت کے بارے میں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم صرف اپنی محبت کے بارے میں بات کرنا، پڑھنا اور سننا چاہتے ہیں، کسی دوسرے کی محبت کے بارے میں نہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ بھی اسی کیفیت کا شکار ہوں۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں شیلا کا ذکر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اچانک مجھے دولت نظر آنی شروع ہو گئی تھی۔ مجھے دولت نظر آنی شروع ہو گئی تھی، اس کے ملنے کے امکان بھی۔ اور یہ سب کیسے ہوا؟ ملیحہ علی کی وجہ سے۔ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھنے والی بہت سی لڑکیوں میں سے ایک وہ بھی تھی، ایک بہت ہی امیر کبیر گھرانے کی وہا چشم و چراغ۔ اس کی ماں کسی زمانے میں مشہور ماڈل رہی تھی، مگر علی احمد سے شادی کے بعد اس نے ماڈلنگ چھوڑ دی۔ شادی کے 5 سال بعد ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ملیحہ اس وقت صرف 2 سال کی تھی۔ علی احمد نے اس کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، انہوں نے اسے اکیلے ہی پالا۔ وہ گریجویشن کر رہی تھی جب ان کا بھی اچانک انتقال ہو گیا۔ اس کے کوئی قریبی عزیز نہیں تھے، جو بھی عزیز تھے وہ دور کے تھے۔ علی احمد یہ عقل مندی کر گئے تھے کہ اپنی زندگی میں اپنے لیگل ایڈوائزرز کو اس کا گارڈین بنا گئے تھے۔ وہ علی احمد کے انتقال کے بعد
انہی کے گھر چلی گئی تھی۔ جب تک اس کی شادی نہ ہو جاتی اسے انہی کے ساتھ رہنا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جنہیں ہر لحاظ سے پسند کیا جاتا تھا، جن کے بارے میں ہر ایک کی رائے بہت اچھی ہوتی تھی۔ اس میں اگر کچھ ہاتھ اس کے دولت اور خوبصورتی کا تھا تو باقی ہاتھ اس کی ذہانت اور مینرز کا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے بہت نمایاں تھی۔ اسے بات کرنا بھی آتا تھا اور بات منوانا بھی۔ اس کے ہر انداز سے اظہار ہوتا تھا کہ اسے بہت چاہا گیا ہے، اس کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے الگ گروپ میں رہتی تھی۔ اس کے خاص دوست تھے جن کی تعداد ہمیشہ محدود ہی رہتی تھی۔ کلاس کے دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی اس کی بہت سی باتوں نے متاثر کیا تھا، مگر بس صرف متاثر ہی نہیں تھا، میں اس کا گرویدہ ہوا تھا، نہ اس پر شیدہ ہوا تھا۔ ان دنوں میری آنکھوں میں شیلا نام کا بت نصب تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے دوسرا کوئی نظر کہاں آ سکتا تھا۔ ہاں، اگر شیلا سے محبت نہ ہو چکی ہوتی تو پھر یقیناً میں بھی کلاس کے بہت سے دوسرے لڑکوں کی طرح ملیحہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا، یک طرفہ محبت، کیونکہ وہ کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ اپنی مڈل کلاس کے دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی اس زمانے میں بہت کمپلیکسز تھے۔ انہی کمپلیکسز نے مجھے اس سے دور رہنے پر مجبور کیا تھا۔ اس سے کیا بلکہ کلاس اور یونیورسٹی کی ہر لڑکی سے۔ اس زمانے میں مجھے شیلا اور دولت کے علاوہ کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ میں دلچسپی لینے کی کوشش بھی کرتا تو بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں کسی لڑکی کی طرف پیش قدمی کر پاتا۔ رومانس کرنے کے لیے مجھے اور روپے کی ضرورت ہوتی۔ میرے پاس ان دونوں ہی چیزوں کی کمی تھی، اور لڑکیوں کو مائل کرنے کے لیے یہی ہتھیار ہوتے ہیں۔ بہرحال، مجھے نہیں پتا ملیحہ علی نے کب مجھ میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ شروع میں مجھے اس کا بالکل اندازہ نہیں ہوا، بعد میں یکدم یہ علم ہونے پر بہت محتاط ہو گیا۔ وہ میرے دوستوں سے میرے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اپنی ذات میں اس کی دلچسپی کا مقصد جاننے میں ناکام رہا تھا، مگر ہر گزرتے دن کے بعد مجھے دیکھ کر اس کے آنکھوں میں نمودار ہونے والی چمک میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہونے والی مسکراہٹ بڑھتی گئی۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ دوست جہاں میری قسمت پر رشک کر رہے تھے، وہاں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے وقت گزاری کے طور پر فلرٹ کر رہی ہے۔ اس کی کلاس کی لڑکیوں کی بہت سی دلچسپیوں میں یہ تفریق بھی شامل ہوتی تھی کہ میں اس سے پہلو بچانے کے بے تحاشا کوشش کی، اسے نظر انداز کرنے کے لیے بہت سے جتن کرتا رہا، مگر یہ سب بہت دیر تک ممکن نہیں رہا۔ آہستہ آہستہ میں سرنڈر کرتے ہوئے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ میں مانتا ہوں اس دوستی میں اس کی خوبصورتی اور اچھے رویے سے زیادہ اس کی دولت نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ کون تھا جو ایک امیر کبیر لڑکی کی قربت نہیں چاہتا؟ جو نہیں چاہتا وہ صرف احمق ہی ہو سکتا ہے۔ میں بہرحال احمق نہیں تھا۔ اس کی دوستی میرے بہت سے مسائل حل کرنے شروع کر دیے تھے، جیسے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ۔ اس کا ڈرائیور مجھے گھر کے کچھ فاصلے پر سٹاپ کر کے پک کیا کرتا تھا اور وہیں چھوڑ جاتا تھا۔ وہ مجھے بے تحاشا تحفے دیا کرتی تھی۔ وہ ایسے تحائف دیتی تھی جس کا میں نے بس خوابوں میں ہی تصور کیا تھا۔ اس کے ساتھ دوستی کے صرف 6 ماہ کے بعد میرے صندوق میں رکھے تمام ملبوسات میں سے کوئی بھی میرا ذاتی خریدا ہوا نہیں تھا۔ یہی حال جوتوں کی اس لمبی قطار کا تھا جو میری چارپائی کے نیچے دھرے تھے۔ میرے گھر میں پرفیومز، گھڑیوں، گلاسز، ٹائی پینٹس اور کف لنکس جیسی چیزوں کا بھی ایک انبار لگ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے بدلے میں نے اسے کیا دیا؟ آخر تحائف کے بدلے کچھ نہ کچھ تو دیا ہی جاتا ہے۔ میں نے بھی بہت دفعہ اسے چھوٹے موٹے تحائف دینے کی کوشش کی، مگر ہر بار اس نے انکار کر دیا۔ وہ ہر بار ایک ہی جملہ کہتی، تم سے تحفہ نہیں کچھ اور لینا ہے، مگر ابھی نہیں، کچھ عرصے بعد۔ میں ہر بار اس کے جملہ پر غور کرتا رہ جاتا، مگر کبھی کبھی اس کے اصلی مفہوم کو نہ جان پایا۔ شیلا کو میں نے اس دوستی سے بے خبر رکھا تھا، اپنے گھر والوں کی طرح، جنہیں میں یہی کہتا رہا کہ سب تحائف میرے دوست دیتے ہیں۔ شروع کے چند بار کے سوا مجھے پھر کبھی لمبی چوڑی وضاحتوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ شیلا کو میں نے اس لیے ملیحہ کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ خواہ حسد کا شکار ہوگی، جبکہ میرے دل میں ملیحہ کے لیے کوئی خاص قسم کے جذبات نہ تھے۔
میں جانتا ہوں، یہ جان کر آپ مجھے بہت کمینہ اور گھٹیا سمجھیں گے۔ ملیحہ سے میری دوستی صرف تحائف بٹورنے کے لیے نہیں تھی۔ آسائش کس کو اچھی نہیں لگتی، خاص طور پر اگر وہ پہلے کبھی نہ ملی ہو۔ تو پھر اگر میں ان ترغیبات کا شکار ہو گیا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ بہرحال میں نے بہت دیر تک ملیحہ کے وجود سے گھر والوں اور شیلا کو بے خبر رکھا، اور شاید ہمیشہ ہی رکھتا اگر ملیحہ نے اس دن وہ سب نہ کہا ہوتا۔ اس دن یونیورسٹی سے واپسی پر وہ گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے راوی کے کنارے لے آئی تھی۔ بہت دیر تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے، موسم کی، یونیورسٹی کی، کلاس فیلوز کی، اسٹڈیز کی، گھر والوں کی۔ وہ بہت عجیب سے موڈ میں تھی، پتہ نہیں اس دن اپنے ماں باپ کی اتنی بہت سی باتیں کیوں یاد کر رہی تھی۔ پتہ ہے فاروق، مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوگی، میں چاہوں تو بھی نہیں، مگر بس میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ وہ چپ ہو گئی، میں ہکا بکا تھا۔ اس نے پہلی بار مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا، وہ بھی یوں کھلم کھلا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، کیا کہوں۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے پر دوڑائی اور پھر ایک مسکراہٹ کے اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ میں جانتی ہوں تم یہ بات سن کر بہت حیران ہوگے، مگر یہ سچ ہے، مجھے تم سے واقعی محبت ہے۔ کیا تم یقین کرو گے کہ میں سارا دن گھر جانے کے بعد اس انتظار میں رہتی ہوں کہ کب اگلی صبح آئے اور کب میں یونیورسٹی میں تم سے ملوں۔ میں یونیورسٹی میں صرف تمہارے لیے آتی ہوں۔ جس دن تم وہاں آنا چھوڑ دو گے وہ میرا بھی یونیورسٹی میں آخری دن ہوگا۔ میرے حواس تب تک بالکل معطل ہو چکے تھے، میں جیسے سکتے کے عالم میں تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی، بس اس نے مجھ سے کہا، فاروق احمد، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، صرف تمہارے ساتھ۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے پہلی بار بات کرتے ہوئے بڑی لجاجت سے میرے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ اس وقت میرے سامنے صرف ایک ہی چہرہ تھا، شیلا کا چہرہ۔ وہ چہرہ میری ساری زندگی تھا۔ ملیحہ، ابھی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں۔ مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میری شادی کا تو ابھی دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ میں نہیں جانتا اسے صاف صاف انکار کرنے کی بجائے میں نے اسے یہ سب کیوں کہا۔ میرے ہاتھ پر اس کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ میں جانتی ہوں تم پر ذمہ داریاں ہیں، مگر میرے پاس بہت کچھ ہے، وہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تم جس طرح چاہو اسے استعمال کرنا، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے تو صرف تمہاری ضرورت ہے، تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں کچھ بول نہیں سکا، جانتا تھا اس کے پاس کیا کیا ہے اور مجھے اس کیا کیا کی کتنی ضرورت ہے۔ ایک گہرا سانس لے کر میں اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی میرے ہاتھ پر تھا، مجھے وہ ہاتھ سونے کا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے آس دلائی، نہ مایوس کیا، بس پھندا گلے میں ڈال کر اسٹول پر کھڑا کر دیا۔ فاروق، تمہیں یا تمہارے والدین کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں ان سب کو اپنا سمجھوں گی، ان سے بہت محبت کروں گی۔ تمہیں یا انہیں اپنے انتخاب پر کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ میں نے اسے پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے نوازا تھا۔ میں جانتا ہوں، دیکھوں گا کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے زندگی میں آج تک کسی کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا ایک جملے پر ملیحہ کو دیکھا تھا۔ ہم وہاں واپس آ گئے۔ اس رات میں سویا نہیں۔ دولت آ کر میرے کمرے کی دہلیز پر رک گئی تھی۔ مجھے اسے صرف اندر لے کر آنا تھا، اور اگر کوئی یہ سب کرنے سے روک رہا تھا تو وہ شیلا کا وجود تھا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، واقعی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، مگر مجھے دولت کی بھی ضرورت تھی۔ میں جیسے ایک دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ملیحہ کے باپ کی ایک ٹیکسٹائل مل تھی، اس سے شادی کی صورت میں اس مل کا مالک ہوتا اور میرے ہاتھ جیسے الادین کا چراغ آ جاتا۔ میں اپنی بہنوں کی شادی کر سکتا تھا، اپنے بھائی کو اچھے مقام پر پہنچا سکتا تھا، اپنے ماں باپ کو تمام آسائشیں دے سکتا تھا، اور اس کے بدلے مجھے صرف شیلا سے دور رہنا تھا، اور یہ قیمت میں ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس آفر کو رد کر دیتا تو کیا ہوتا؟ چند ماہ بعد فائنل کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد میں جاب کی تلاش شروع کر دی۔
جاب تو مجھے مل ہی جاتی، مگر میری زندگی میں میرے حالات کو بدل نہیں سکتی تھی۔ وہ اعلیٰ دین کا چراغ ثابت نہیں ہو سکتی تھی، اور مجھے یہ سب منظور نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے مشکل رات کبھی نہیں گزاری۔ صبح ہونے تک میں ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے شیلا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، سب کچھ اسے بتا دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک سکتے میں عالم میں رہی تھی، پھر یوں جیسے اسے میری باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ پھر تم کیا کرو گے؟ بہت دیر بعد اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں آہستہ آہستہ اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ وہ جیسے پتھر کا بت بن گئی۔ میرے بہت روکنے کے باوجود پھر وہاں نہیں رکی تھی۔ میں جانتا تھا میں نے اس کے دل کا خون کیا ہے، مگر زندگی میں بعض دفعہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کئی دن میں کوشش کرنے کے باوجود بھی شیلا سے نہیں مل سکا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے پر تیار ہی نہیں تھی، مگر ایک دن بہرحال میری منت سماجت رنگ لے آئی۔ میں نے اس کے سامنے اپنی مجبوریوں کا لمبا چوڑا نقشہ کھینچ دیا۔ وہ مان گئی۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہوتی ہے، وہ مان جاتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد ملیحہ سے شادی میں مجھے زیادہ عرصہ نہیں لگا تھا۔ چند ہفتوں میں میں نے اپنے ماں باپ کو منا لیا تھا۔ اس کام میں بھی اہم کردار شیلا نے ادا کیا تھا۔ فائنل کے امتحانات سے فارغ ہوتے ہی میری اور ملیحہ کی شادی طے ہو گئی تھی۔ علیم صاحب ملیحہ کے گارڈین تھے، اور انہوں نے میرے بارے میں خاصی تحقیق و تفتیش بھی کی تھی، مگر پھر ملیحہ کے حق میں اپنا ووٹ ڈال دیا تھا۔ ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، مگر اس شادی پر ملیحہ کے علاوہ در حقیقت کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ میں خوش نظر آنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ خوش نظر آنا میرے والدین اور گھر والوں کی مجبوری تھی، اور علیم صاحب کی ضرورت، کیونکہ وہ آگے بھی فیکٹری کے معاملات اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے تھے، مگر میں اتنا احمق نہیں تھا۔ شادی کے دوسرے ہفتے میں نے فیکٹری کا نظام سنبھال لیا، اور جو پہلا کام میں نے فیکٹری سنبھالنے کے بعد کیا وہ علیم صاحب کے بجائے ایک دوسرے لیگل ایڈوائزر کی خدمات لینا تھا۔ علیم صاحب نے اس پر احتجاج کرنے کی کوشش کی، مگر ملیحہ نے یہ ساری کوشش بیکار بنا دی تھی۔ اس نے بنا چوں چرا کے میرے ہر فیصلے کو قبول کیا تھا۔ میرے لیے ملیحہ کی طرفداری علیم صاحب کو پسند نہیں آئی تھی، اور انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ میں یہی سب چاہتا تھا۔ ملیحہ کے اصرار کے باوجود میں اپنے گھر والوں کو اس کے گھر نہیں لایا تھا، بلکہ ان کے لیے میں نے ایک الگ بنگلہ کرائے پر لے لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بھولے سے کبھی ملیحہ کو میرے اور شیلا کے سابق رشتے کے بارے میں پتہ چلے، اور گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہوئے اس قسم کی غلطیوں کا بہت امکان تھا۔ ملیحہ ہر لحاظ سے بہت عجیب لڑکی تھی۔ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ وہ اس قدر تابع دار قسم کی بیوی ثابت ہو سکتی ہے، مگر وہ تھی۔ آپ شاید ہنس پڑیں، لیکن یہ سچ ہے۔ میں اگر دن کو دن کہتا تو وہ بھی یہی کہتی، اگر رات کو بھی دن کہتا تو وہ اس میں میری صداقت پر یقین رہتا۔ بعض دفعہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اس کی ذات، اس کے وجود کا مرکز ہوں، اور میں یہی چاہتا تھا۔ کچھ چیزیں انسان کو بنا مانگے ملتی ہیں، وہ بھی میرے لیے ایسی ہی ایک چیز تھی۔ شادی کے 2 ماہ کے اندر اندر ہی میری دونوں بہنوں کی نسبتیں بہت اچھے گھرانوں میں طے ہو گئی تھیں، اور اس میں بڑا ہاتھ ملیحہ کا ہی تھا۔ اگلے 3 ماہ میں میں اپنی بہنوں کے فرض سے سبکدوش ہو گیا تھا۔ شادی کی تقریبات کا سارا انتظام ملیحہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے روپیہ پانی کی طرح بہایا۔ ضرورت کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جو میری بہنوں کے جہیز میں نہیں تھی، اور میں یہی چاہتا تھا۔ شادی کے 6 ماہ گزر جانے کے بعد فیکٹری مکمل طور پر میرے ہاتھ میں تھی، لیکن میرے نام نہیں تھی، اور ابھی بھی میرے سارے چیکس ملیحہ ہی سائن کرتی تھی۔ اگرچہ اس نے کچھ اکاؤنٹس میرے نام پہ کھلوا دیے تھے، مگر میرے لیے کافی نہیں تھا۔ میں ہر چیز اپنا تسلط چاہتا تھا، صرف اپنا تسلط، اور میں واضح طور پر اسے یہ سب کہہ کر خود پہ برگشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس کے سامنے ہمیشہ یہی ظاہر کرتا جیسے میں نے فیکٹری صرف اس کی وجہ سے سنبھالی ہوئی ہے، ورنہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ اس احسان عظیم کے لیے میری مشکور رہتی۔ میں مختلف فرضی اخراجات کے لیے اسے لمبے چوڑے چیک سائن کرواتا رہتا،
وہ رقم میرے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی رہتی، لیکن اتنا روپیہ بھی مجھے تسلی نہیں دے پا رہا تھا۔ ابھی بہت کچھ تھا جو مجھے کرنا تھا، اور بہت کچھ تھا جس کی مجھے ضرورت تھی، اور ہاں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اس کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھیں، مگر خیر میں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے پلان کیا کرتا تھا، اور یہ ہمیشہ سے میری خوبی رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا علیم صاحب کو کب اور کس طرح مجھ پر شبہ ہوا، اور کب انہوں نے ملیحہ سے ملاقاتیں شروع کیں اور میرے بارے میں ان کے کان بھرنا شروع کیے۔ مجھے شبہ نہیں ہوا، مگر ان دنوں اچانک اس کا رویہ مجھ سے عجیب سا ہو گیا۔ وہ بہت کنفیوز سی رہتی، بعض دفعہ میری باتوں سے اختلاف بھی کرتی۔ میں چونک گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں بہت اچھی پلاننگ کرتا ہوں۔ میں نے اس سے کھل کر بات کی تھی۔ اس نے وہ ساری باتیں کہہ ڈالیں جو علیم صاحب نے میرے بارے میں اسے بتائی تھیں۔ میں نے ساری باتوں کے جواب میں تڑپ کا پتہ استعمال کیا اور اس سے کہا اگر اسے مجھ پر شک ہے تو میں اسے طلاق دے کر ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے کچھ کہنے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ وہ بچوں کی طرح بلکتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا اعتماد ایک بار پھر میں نے جیت لیا تھا، اور اب مجھے اپنی پلاننگ کے مطابق منصوبے کے دوسرے حصے پر کام کرنا تھا۔ منصوبے کا دوسرا حصہ قدرے مشکل تھا، اور یہ مشکل صرف ایک باضمیر انسان کے لیے ہوتی ہے، چنانچہ مجھے یہ مشکل نہیں ہوئی۔ میں نے اسے سلو پوائزنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ دیکھیں میں جانتا ہوں اس وقت آپ میں سے کچھ کا سانس حلق میں اٹک گیا ہوگا، کچھ مجھے گالیاں بھی دے رہے ہوں گے، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ اس وقت ملیحہ سے چھٹکارا پانے کا کوئی اور طریقہ میرے پاس نہیں تھا۔ علیحدگی اختیار کرتا تو میں عرش سے فرش پر آ گرتا، اس لیے میں نے اس وقت جو ٹھیک سمجھا وہ کیا۔ وہ بڑے ناز و نام میں پلی تھی۔ بہت جلد ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ میں ہر بار اس کی طبیعت خراب ہونے پر یوں ظاہر کرتا جیسے بہت پریشان ہوں، اور پھر خود ہی اسے میڈیسن وغیرہ لا دیتا۔ میں کس طرح بھی یہ رسک نہیں لے سکتا تھا کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس جائے اور وہاں چیک اپ میں یہ بات سامنے آئی کہ اسے سلو پوائزنگ کیا جا رہا ہے۔ جب افاقہ نہ ہونے پر اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے پر زیادہ اصرار کیا تو میں ایک فرضی ڈاکٹر گھر بھی لے آیا۔ اس نے جو میڈیسنز اس کے لیے تجویز کی، میں نے ہی اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں منتظر تھا کہ وہ ذہنی طور پر کولیپس کرے اور فیکٹری میں اپنے نام لگوانے کی کوشش شروع کروں۔ جسمانی طور پر اگرچہ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، مگر اپنی ذہنی طور پر اس کی صلاحیتیں برقرار تھیں۔ انہی دنوں فیکٹری کے کسی کام کے لیے مجھے 2 ہفتے کے لیے کراچی جانا پڑا۔ میں نے کوشش کی تھی منصوبے کے اس اہم مرحلے پر مجھے اس طرح غائب نہ ہونا پڑے، لیکن مجھے جانا پڑا۔ 2 ہفتے کے بعد جب میں واپس آیا تو وہ بستر پر پڑی ہوئی نہیں ملی۔ اس کی صحت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ وہ گھر میں چل پھر رہی تھی۔ میں بے تحاشا فکر مند ہوا تھا، لیکن میں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ اس کی صحت کی بحالی پر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس نے میری کسی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس یک ٹک مجھے گھورتی رہی۔ مجھے اس کی خاموشی سے کچھ خوف آیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اس نے میرے ہاتھ سے بریف کیس اور کوٹ پکڑ لیا اور اندر بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ تم چینج کر لو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ میرے کمرے میں یہ کہہ کر نکل گئی۔ بظاہر یہ بہت سادہ سا جملہ تھا، مگر اس وقت اس کے منہ سے یہ سادہ نہیں لگا تھا۔ اس وقت کوئی بہت عجیب سی بات تھی اس کے لہجے میں۔ میں سر جھٹکتے ہوئے باتھ روم میں چلا گیا۔ وہاں ہمیشہ کی طرح میرے کپڑے ہینگر میں لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے ذہن سے خدشات کو نکالنے کی کوشش کی۔ اس شام پہلی بار ہم دونوں میں مکمل خاموشی کے عالم میں کھانا کھایا۔ میں وقتاً فوقتاً اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ یک لفظی جواب دے کر اس خاموشی کو قائم رکھتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں بیڈ روم میں آ گئے تھے۔ میں اس وقت بیڈ پر لیٹ رہا تھا جب اس نے مجھ سے کہا، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میں اس کی بات پر چونک گیا۔ وہ بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ بعض دفعہ خاموشی میں طوفان ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ مجھے اس کی گفتگو شروع کرنے سے ہوا تھا۔ میں 2 سال کی تھی جب میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں ماں نام کی کسی چیز، کسی رشتے شناسا نہیں رہی۔ میں اپنا سارا بچپن تنہائی میں گزارا۔
تنہائی انسان میں بہت سی خواہشات پیدا کرتی ہیں۔ میں بھی بہت سی چیزوں کی تمنا کرنے لگی۔ تنہائی آپ کو خواب بننا سکھاتی ہے۔ میں نے بھی بہت سے خواب بن لیے۔ مجھے یقین تھا ساری عمر میں صرف خواب نہیں بنوں گی۔ ایک وقت آئے گا جب میری زندگی میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو مجھے بہت چاہے گا، میری اتنی پرواہ کرے گا کہ مجھے کبھی دوبارہ تنہا بیٹھ کر خواب نہیں بننے پڑیں گے۔ میں 19 سال کی تھی جب پاپا کی ڈیتھ ہوئی۔ میرا یقین اور گہرا ہو گیا۔ جب اندھیرا بہت گہرا ہو جائے تو پھر اسے چھٹنا ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی ہتھیلیوں پر نظریں جمائے اس طرح بول رہی تھی جیسے وہ کوما میں ہو۔ میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا جو اس وقت جھکا ہوا تھا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں بس خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد میں نے تمہیں دیکھا۔ میں تم سے ملی۔ مجھے یوں لگا جیسے تم ہی وہ شخص ہو جسے خدا نے میرے مقدر میں لکھا ہے۔ پتہ نہیں ہیر نے رانجھے سے کتنی محبت کی ہوگی۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ سونی نے مہیوال کو کتنا چاہا ہوگا۔ ہاں، مگر یہ ضرور جانتی ہوں وہ سب میری محبت سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ محبت یک طرفہ تھی۔ میں تمہیں چاہتی تھی اور تم کسی اور کو۔ مجھے یوں لگا کہ کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، وہ سنے بغیر بولتی رہی۔ میرے پاپا ہمیشہ کہا کرتے تھے، انسان کو جیتنا ہے تو قربانی سے جیتو، احسار سے جیتو۔ میں نے بھی تمہیں ان چیزوں سے جیتنے کی کوشش کی۔ میری عمر 25 سال ہے۔ 25 سال میں 25 کروڑ دفعہ میرا دل چاہا۔ کوئی ملیحہ کو چاہے، صرف ملیحہ کو۔ اس کی دولت، اس کے نام و نسب ایک طرف رکھ کر کوئی صرف ملیحہ کو چاہے۔ مجھے لگتا تھا تم وہی ہو جو یہ کر سکتا ہے، جو یہ کرے گا۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ بعض لوگوں کی قسمت بہت خراب ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ خراب ہی رہتی ہے۔ ان کے ہاتھ کبھی کوئی پارس نہیں لگتا۔ ملیحہ علی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ میں نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ میں دوسروں کے خواب اجاڑوں۔ فاروق، کیا تمہیں کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ میں خود غرض نہیں ہوں؟ میرا دل اور ظرف دونوں ہی بڑے ہیں۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں اس کے گالوں پر آنسوؤں کی قطاریں نظر آئی تھیں، مگر اس وقت میرے پاس ان آنسوؤں پر غور کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ میں تو صرف اس سوال پر گھبرا گیا تھا، تم سے شادی سے پہلے اگر ایک بار مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ تمہاری نسبت طے ہے اور تم کسی اور سے محبت کرتے ہو تو میں کبھی تمہارے اور شیلا کے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرتی۔ میں ساکت رہ گیا۔ 2 ہفتے میں پیچھے کیا ہوا تھا میں جاننے سے قاصر تھا، مگر سونے کی چڑیا میرے ہاتھ سے اڑ رہی تھی۔ میں دم بخود اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ تمہیں مجھے بتا دینا چاہیے تھا، تمہیں مجھ سے کہنا تو چاہیے تھا۔ تم نے ہر چیز کی بنیاد جھوٹ پر رکھی، مگر اس میں تمہارا قصور نہیں تھا، میری غلطی تھی۔ مگر فاروق، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس طرح کی شادی کرنی پڑتی ہے۔ ان کی بیوی ان کی پسند کی نہیں ہوتی، مگر پھر بھی وہ گزارا کرتے ہیں۔ محبت نہ صحیح، محبت کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ عشق نہ صحیح، ترس تو کھاتے ہیں۔ میں نے پچھلے 2 ہفتے میں اپنی شادی کے 8 ماہ کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوچا ہے۔ میں یہ جاننے کی کوشش کرتی رہی کہ کب مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کوئی ایسی غلطی میں تمہارے دل سے اتر گئی، کوئی ایسی غلطی کہ تم مجھے چھٹکارا پانے کا سوچنے لگے۔ میرے پیروں تلے سے پہلی بار زمین نکل گئی۔ میں نے اب کچھ کہنا ضروری سمجھا تھا۔ ملیحہ، تم کیا؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر میری بات کاٹ دی۔ میں پچھلے 8 ماہ میں تمہیں سننے کے سوا اور کچھ نہیں کیا، لیکن آج نہیں سنوں گی۔ آج صرف کہوں گی۔ آج تم سنو کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ فاروق، تم نے کبھی سوچا ہے میں نے تم پر کتنے احسان کیے ہیں؟ اگر تم گننے بیٹھو تو تمہیں گھنٹے لگ جائیں گے۔ میں نے تم سے عشق کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے عشق کیا ہوتا ہے؟ اگر تو ساری دنیا بھی تمہیں چھوڑ دیتی تو صرف میں تھی جو تمہارے ساتھ ہوتی، مگر تمہیں تو میرے ساتھ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے ان 8 ماہ میں ایک بار بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔
پھر بھی تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اے خدا، کیا سارے انکشافات آج ہی ہونے تھے؟ میں اپنی جگہ پر لرز گیا تھا۔ عورت سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ اب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو گئی تھی، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دولت کی وجہ سے، یا اس کے نسب کی وجہ سے، یا اس کی اطاعت کی وجہ سے۔ مجھ میں تو یہ سب کچھ ہی تھا۔ پھر تمہیں مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ اتنی محبت نہ سہی جتنی مجھے تم سے تھی، تھوڑی سی ہی سہی۔ ایک فیکٹری کے لیے تم مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو، اس کے مالک کہلاؤ۔ مالک تو تم تھے۔ اس کے ایک گھر کے لیے تم مجھے مارنا چاہتے تھے تاکہ تم یہاں شیلا کو بسا سکو۔ ملیحہ، تمہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تمہیں شاید خود بھی پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو۔ نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اب تو کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ پتہ ہے فاروق، اس وقت تمہیں اس طرح دیکھ رہی ہوں جیسے لوگ شیشے کے آر پار دیکھتے ہیں۔ تمہارا اندر، تمہارے باہر، سب میرے سامنے ہے۔ کچھ بھی چھپا نہیں، کم از کم اس وقت تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ چیزیں چاہیے تھی تو آتے میرے سامنے کہتے، مجھے ملیحہ، مجھے یہ گھر چاہیے، یہ فیکٹری چاہیے۔ میں انکار کرتی تو آخری حربہ آزماتے۔ میں انکار کرتی تب ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کم از کم جن سے محبت کرتے ہیں ان کے سامنے یہ سب کنکر پتھر بھی نہیں لگتے۔ ایک فیکٹری کیا، میں دنیا دے سکتی تھی تمہارے بدلے۔ تم ایک بار کہتے تو مانگ کر دیکھتے، کیا چاہیے تھا؟ تمہیں جان چاہیے تھی میری۔ آتے میرے پاس، کہتے ملیحہ اس کھڑکی سے کود جاؤ، یہ خنجر اپنے سینے میں مار لو، اس پھندے سے لٹک جاؤ۔ میں انکار نہیں کرتی، میں انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس کے پاس جا کر کندھوں پر ہاتھ رکھنے چاہے۔ اس نے مجھے دھکیل دیا، مجھ سے دور رہو، میرے پاس مت آؤ، مجھے گھن آتی ہے تم سے۔ میں نے تمہیں کیا سمجھا اور تم کیا تھے؟ ہر ایک کو پیسہ کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ صرف پیسہ، صرف دولت۔ وجود کی اہمیت نہیں، انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ صرف فیکٹری، صرف گھر، صرف بینک بیلنس، صرف دولت۔ وہ اب گھٹنوں کے بل قلین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ مجھے وہ اس وقت بہت اب نارمل لگ رہی تھی۔ شاید مجھے ہی نہیں، اس وقت آپ سب کو بھی اب نارمل لگتی۔ تمہیں چیزیں چاہیے تھی نا؟ چیزیں میں دوں گی تمہیں، تمہارے مانگے بغیر، تمہارے کہے بغیر، جیسے لوگ بھکاری کو دیتے ہیں۔ یہ دیکھو پیپرز، میں نے سب کچھ تمہارے نام کر دیا۔ یہ فیکٹری، یہ گھر، اپنی ساری جائیداد اور سارے اکاؤنٹ، سب کچھ۔ وہ یکدم کہتے ہوئے الماری کی طرف گئی تھی۔ اس نے کاغذات کا ایک ڈھیر میری طرف اچھال دیا تھا۔ میں دم بخود تھا۔ کیا خدا اتنا مہربان ہو سکتا ہے؟ اس وقت میرے دل میں پہلا خیال یہی تھا۔ اور سب کے بدلے مجھے تم سے بس ایک چیز چاہیے، صرف ایک چیز، چھٹکارا، طلاق، ابھی اور اسی وقت اس کاغذ پر۔ سارے کاغذات اچھالنے کے بعد وہ ایک آخری کاغذ ہاتھ میں لے کر میرے پاس آئی تھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا قلم میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ میں چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر میں نے اس کے ہاتھ سے قلم اور کاغذ پکڑ لیا۔ سائڈ ٹیبل پر کاغذ رکھ کر میں نے طلاق نامہ لکھ دیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ پر لعنت بھیج رہے ہوں گے، لیکن میں نے کیا غلط کیا؟ اگر خدا پلیٹ میں رکھ کر مجھے کچھ دے رہا تھا تو میں انکار کیوں کرتا؟ آپ میں کتنے ہیں جو ایسی صورتحال میں انکار کرتے ہوں گے؟ میں نے کاغذ کو سائڈ ٹیبل پر ہی رہنے دیا تھا۔ سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے میں نے پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ آپ یقین کریں، زندگی میں پہلی بار میں نے کسی کی آنکھوں کو دعا بنتے دیکھا تھا۔ چند سیکنڈز وہ پلکیں جھپکائے بغیر میرے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر اس نے وہ کاغذ اٹھا لیا تھا۔ اس نے وہ کاغذ اپنی مٹھی میں بھینچ لیا، پھر قلین پر الٹے قدم چلتی ہوئی وہ دروازے تک گئی تھی اور جوتا پہنے بغیر نکل گئی تھی۔ میرا خیال تھا وہ جانے سے پہلے کچھ کہے گا۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ مجھے اس وقت وہ اب نارمل لگ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن چند لمحوں کے لیے میں اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ ننگے پاؤں تیزی سے سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دینے کی کوشش نہیں کی، بس دیکھتا رہا۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔
میں تیزی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کھڑکی کے پردے ہٹا کر میں نے باہر جھانکا تھا۔ گیٹ پر جلنے والے لائٹس میں وہ اسی تیز قدموں سے گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ پھر میں نے چوکیدار کو گیٹ کھولتے اور اسے گیٹ سے نکلتے دیکھا، اور پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نہیں جانتے اس کے جانے کے بعد میرا پہلا احساس کیا تھا۔ خوشی کا، بے تحاشا خوشی کا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں رقص کروں، کہکے لگاؤں، چیخوں چلاؤں۔ میں قتل جیسے بڑے گناہ سے بچ گیا تھا، اور میں نے وہ سب کچھ بھی حاصل کر لیا تھا جس کی خاطر میں نے ملیحہ کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ پہلا فون جو میں نے کیا تھا وہ شیلا کو تھا۔ آپ کو چونکنے کی ضرورت نہیں۔ یاد کریں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں شیلا کو ملیحہ سے شادی پر منا لیا تھا۔ وہ دراصل میرا سارا منصوبہ سن کر ہی رضامند ہوئی تھی۔ تب تک میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اسے قتل کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں۔ شاید تب تک مجھے امید تھی کہ میں اس کام کے بغیر اس کی فیکٹری پر قابض ہو جاؤں گا۔ خیر، تو میں آپ کو بتا رہا تھا، شیلا میری بات مان گئی تھی۔ ملیحہ سے شادی کے بعد میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ کسی رشتہ کے بغیر ہی میں نے اس کا اور اس کے گھر کا پورا خرچ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ یہ جانتی تھی اب میں ملیحہ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، لیکن جلد از جلد اس گھر میں آنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں نے فون پر جب اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ چیخ اٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا اب ہم پر اتنا مہربان ہو سکتا ہے۔ بہرحال خدا مہربان ہو گیا تھا۔ اگلے کچھ دن بعد ایک وکیل میرے پاس آ کر کچھ اور کاغذات میرے حوالے کر گیا۔ میں باقاعدہ طور پر سارے کاغذات کو اپنے وکیل سے چیک کروایا تھا۔ سب کچھ واقعی ہی مکمل تھا۔ کچھ پرابلمز تھیں تو ملیحہ کے وکیل نے وہ بھی حل کر دیں۔ چند ماہ بعد میں قانونی طور پر ملیحہ کی تمام جائیداد کا مالک بن چکا تھا، اور جب یہ کام ہو گیا تو میں نے سب سے پہلا کام شیلا سے شادی کا کیا تھا۔ یہ وہی تو تھی جس کی محبت نے مجھے اس دور کا کوکن بننے پر مجبور کیا تھا۔ بڑی دھوم دھام سے میں نے اسے بیاہ کر اس گھر میں لے آیا تھا۔ ملیحہ کے کمرے کو لاک کر دیا گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کمرے میں شفٹ ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی درازوں سے ساری جیولری اور روپیہ نکال کر میں شیلا کے حوالے کرتا، ملیحہ کے پاس لاکھوں کا زیور تھا، مگر اسے جیولری پہننے کا زیادہ شوق نہیں تھا۔ شیلا کا شوق تھا۔ وہ سب زیور اسی پر سجتا تھا۔ زندگی تب بھی بہت ٹھیک گزر رہی تھی۔ میں اور شیلا بہت خوش تھے۔ ہم دونوں کے خواب جو پورے ہو گئے تھے۔ میں فیکٹری پر بہت محنت کر رہا تھا۔ ظاہر ہے صرف ایک فیکٹری میرا خواب نہیں تھا۔ میں 1+1=11 کے فارمولے پر عمل کر رہا تھا، اور اس طرح کے 3 بجے اچانک میری آنکھ کھل گئی تھی۔ عجیب بات تھی کہ آنکھ کھلنے کی وجہ ملیحہ تھی۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا، روتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے ہوئے۔ بس فرق یہ تھا، اس بار میں نے اسے اپنے کمرے کی قالین پر نہیں، ایک لمبے چوڑے اجاڑ میدان میں دیکھا تھا۔ اس بار اس نے ایک بار بھی سر نہیں اٹھایا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، مگر جانتا تھا وہ ملیحہ ہی تھی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، مگر یہ سچ ہے۔ میں باقی رات سو نہیں سکا۔ پہلی بار مجھے خیال آیا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ دولت کے بغیر خالی ہاتھ اسے کس نے قبول کیا ہوگا؟ مجھے آپ کو بتانا چاہیے، اس دن اس کے گھر سے چلے جانے کے بعد میں کئی دن تک منتظر رہا کہ وہ آئے گی، اپنا سامان لے جائے گی۔ کوئی بھی اس طرح کبھی کوئی گھر چھوڑ کر نہیں جاتا، مگر وہ نہیں آئی تھی۔ نہ ہی اس نے کبھی کسی کے ذریعے کچھ منگوانے کی کوشش کی۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے بہت کوشش کی تھی کہ جان سکوں اسے شیلا اور اپنے قتل کے منصوبے کا کیسے پتہ چلا۔ یہ تو مجھے ملازموں سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ میرے کراچی جانے کے بعد باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس جاتی رہی، اور یقیناً ڈاکٹرز نے اگر اس کے ٹیسٹ کروائے ہوں گے تو یہ بات چھپی نہیں رہ سکی، اسے زہر دیا جا رہا ہے۔ مگر یہ بات نہیں جان سکا کہ اسے شیلا کے بارے میں کیسے پتہ چلا تھا۔ خیر، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، میں اس پوری رات جاگتا رہا۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن صبح آفس میں جاتے ہی میں نے سب سے پہلے ملیحہ کے وکیل کو فون کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ انہوں نے مجھے اپنا فون نمبر دیا تھا۔
میں اسی فون پر رنگ کر کے ان سے بات کیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے ایک فون نمبر لکھوا دیا تھا۔ میں نے اس فون نمبر پر رنگ کیا تھا۔ ہاں، وہ چند ہفتے یہاں رہی تھی، مگر جب جائیداد آپ کے نام ٹرانسفر ہو گئی تو ایک دن وہ کچھ بتائے بغیر یہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا۔ وہ فون نمبر ملیحہ کی ایک دوست کا تھا اور فون کرنے پر اس کی والدہ نے مجھے یہ جواب دیا، میں نہیں جانتا پھر مجھے کیا ہوا تھا، مگر اس کے بعد میں ہر بار نمبر گھماتا رہا تھا، اور جو اس کی کسی رشتہ دار کا ہو سکتا تھا اور میری ڈائری میں تھا۔ اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھ سے شادی سے پہلے وہ بھی رشتہ داروں کے کچھ زیادہ قریب نہ تھی، اور شادی کے بعد تو بالکل ہی کٹ کر رہ گئی تھی، اور جب وہ خالی ہاتھ تھی تو ان لوگوں کے پاس کیسے جا سکتی تھی، یا اگر چلی بھی جاتی تو وہ اسے کیسے رکھ سکتے تھے۔ مگر پتہ نہیں مجھے کیوں آس تھی۔ اگلے کئی ہفتوں میں اس کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے پورا شہر پھرتا رہا۔ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ اپنے دوست کے علاوہ کسی کے پاس گئی ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے اس کی تلاش ختم کر دی، مگر اس رات سے لے کر 30 سال تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں رات کو سلیپنگ پلز لیے بغیر سویا ہوں۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی۔ جب وہ میرے پاس تھی تو مجھے صرف شیلا کا خیال آیا کرتا تھا، اور جب وہ چلی گئی تو میں اس کے الوژن میں گرفتار ہو گیا۔ مجھے پتہ نہیں چلتا اور میرے اور شیلا کے درمیان آ جاتی۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ میں اور شیلا کے چہرے میں اس کے چہرے کو تلاش کرنے لگا۔ ملیحہ بہت عجیب تھی۔ بعض دفعہ وہ مجھے رات کے 2 بجے اٹھا دیتی۔ میرا دل چاہتا تھا میں تم سے بات کروں، فاروق۔ پہلے جب میں رات کو کبھی اس طرح اچانک بیدار ہوتی تھی تو ایسا کوئی نہیں ہوتا تھا جس سے میں بات کر سکوں، مگر اب تم ہو، پھر تم سے بات کیوں نہ کروں؟ وہ آنکھیں بند کیے میرے کاندھے پر سر رکھ کر بولتی جاتی، اور میں دل ہی دل میں اس طرح نیند خواب ہونے پر بیچو تاب کھاتا۔ ہر بار جب شیلا میرے کندھے پر سر رکھتی تو مجھے ملیحہ یاد آ جاتی، اور پھر شیلا کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ جب ملیحہ کو مجھ پر بہت پیار آتا تو وہ میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیتی، پھر وہ سارا وقت وہی ہاتھ پکڑ کر بات کرتی۔ کبھی وہ ہاتھ اپنے گال سے لگاتی، کبھی بالوں پر سہلاتی، کبھی اسے دونوں ہاتھوں میں لے کر بڑی محبت سے سہلاتی رہتی، جیسے وہ ہاتھ اس وقت مجسم میں تھا۔ ہر بار وہ شیلا اس ہاتھ کو پکڑتی تو میرا دل چاہتا کہ وہ اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لوں، مگر لگتا جیسے اس کا لمس ملیحہ کے لمس کو معدوم کر دے گا۔ پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں نے راتوں کو اٹھ کر ملیحہ کے بیڈ روم میں جانا شروع کر دیا۔ وہ کمرہ پہلے ہی کی طرح تھا، بس ہر چیز گرد کی بھاری چڑھتی جا رہی تھی۔ میں جب بھی رات کے پچھلے پہر وہاں جاتا چیزوں کو ہی صاف کرتا رہتا، اس وقت جیسے اپنے آپ میں نہیں ہوتا تھا۔ عجیب بات ہے نا، مگر یہ سچ ہے۔ مگر مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، کبھی بھی نہیں۔ اگر وہاں نہ جاتا تو اس رات مجھ پر وہ ہولناک انکشاف نہ ہوتا۔ بعض لوگوں کو تقدیر مارتی ہے، بعض کو وہ خود۔ میرا خیال میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے خود اپنے آپ کو مارا ہے۔ پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ میں آپ کو اس انکشاف کے بارے میں بتا رہا تھا، ہولناک انکشاف کے بارے میں۔ اس رات بھی اس کے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کھول کر چیزوں کو ترتیب دینے میں مصروف تھا جب میرے ہاتھ کچھ کاغذ لگے۔ مجھے انہیں دیکھنا نہیں چاہیے تھا، مگر میں نے دیکھے۔ وہ کچھ رپورٹس تھیں جن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے خون میں اس خاص قسم کے زہر کے اثرات تھے جو میں نے اسے دیے تھے۔ ان رپورٹس میں کچھ اور بھی تھا۔ وہ پریگننٹ تھی۔ میں جانتا ہوں آپ ساکت ہو گئے ہوں گے۔ میں بھی اس رات اسی طرح سکتے میں آیا تھا، اور آج 30 سال بعد تک یہ سکتہ اسی طرح قائم ہے۔ وہ رپورٹس انہیں 2 ہفتوں میں بنوائی گئی تھیں جب میں کراچی میں تھا۔ کوئی بیوقوف بھی کبھی وہ نہ کرتی جو اس نے کیا تھا، مجھ سے طلاق لی یہ جانتے ہوئے کہ وہ پریگننٹ ہے، ہر چیز میرے منہ پر ماری، پھر کسی نام و نشان کے بغیر دنیا میں غائب ہو گئی۔ یقیناً آپ بھی ایسی کسی احمق عورت کو نہیں جانتے ہوں گے۔
میں نے وہ رپورٹس وہی رکھ دی تھیں، آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر میں نے کیا کیا ہوگا؟ میں نے اس ڈاکٹر سے رابطہ کیا جس نے وہ رپورٹس دی تھی۔ نہیں، یہ بس ایک بار ہی آئی تھی، وہ دوبارہ نہیں آئی۔ مجھے وہی جواب ملا جس کا مجھے اندازہ تھا۔ پھر میں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے جو کر سکتا تھا میں نے کیا۔ آپ یقین کریں، میں نے واقعی ہی اس کی تلاش کے لیے سب کچھ کیا تھا، سب کچھ، دعا بھی، مگر وہ نہیں ملی۔ میں نے دعا کی تھی وہ مل جائے۔ خدا میرے جیسے لوگوں کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا، اس لیے وہ نہیں ملی۔ میں جانتا تھا، مگر تب میں نے جب اس کے مل جانے کی دعا کر چکا تھا، ورنہ شاید میں اس کے نہ ملنے کی دعا کرتا۔ میں اس کے کمرے میں تب تک جاتا رہا جب تک شیلا کو علم نہیں ہو گیا۔ وہ ایک رات میرے پیچھے آ گئی تھی، اس کے بعد دوبارہ میں اس کمرے میں نہیں گیا، کم از کم تب تک جب تک شیلا کے ساتھ اسی گھر میں رہا۔ 30 سال میں نے بہت ترقی کی۔ ملیحہ کی فیکٹری کے علاوہ 7 اور فیکٹریاں لگا لی ہیں، جن کے سامنے ملیحہ کی فیکٹری بہت چھوٹی اور معمولی لگتی ہے۔ اس شہر کے علاوہ چند اور شہروں میں بھی بہت شاندار بنگلے تعمیر کروا لیے ہیں، جن کے سامنے ملیحہ کا بنگلہ ایک ڈربہ لگتا ہے۔ ملیحہ کی فیکٹری اب منافع کم دیتی ہے، مگر اس پر اخراجات زیادہ اٹھتے ہیں۔ میرے بیٹے چاہتے ہیں اس فیکٹری کو بند کر دیا جائے۔ میرے زندہ رہنے تک تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ ملیحہ کا بنگلہ بھی بہت پرانا ہو چکا ہے، مگر میں نے وہاں ہر چیز محفوظ رکھی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ ملیحہ کے زمانے میں تھا۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے شیلا نے اصرار کیا تھا میں وہ گھر بیچ دوں۔ 30 سال کی ازدواجی زندگی میں ہمارے درمیان وہاں جھگڑا اسی بات پر ہوا تھا۔ اس کے بعد کبھی کسی بات پر جھگڑا نہیں ہوا۔ شیلا نے دوبارہ کبھی وہ گھر بیچنے کے لیے نہیں کہا۔ شاید میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں ہر روز کچھ وقت کے لیے وہاں ضرور جاتا ہوں۔ گھر کے اندر نہیں جاتا، صرف باہر لان میں بیٹھ کر آ جاتا ہوں۔ اندر جانے سے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ 30 سال میں نے صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اگر میری قسمت میں دولت تھی تو وہ مجھے ملنا ہی تھی۔ میں ملیحہ کو اس کا ذریعہ بناتا یا نہ بناتا، 30 سال سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ اسے مجھ سے سب کچھ چھین کر مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکلوا دینا چاہیے تھا۔ اس نے اس کے برعکس کیوں کیا؟ خود گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ اور کہاں چلی گئی؟ 30 سال سے میں یہ سوچ رہا ہوں، کیا وہ زندہ ہے؟ اسی شہر میں ہے؟ اور اگر ملیحہ زندہ ہے تو پھر وہ بھی زندہ ہوگا یا زندہ ہوگی۔ 30 سال سے میں یہ سوچ بھی رہا ہوں، کیا ملیحہ نے اسے میرے بارے میں بتایا ہوگا سب کچھ۔ 30 سال سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ دونوں مجھے یاد کرتے ہوں گے محبت سے، اور 30 سال سے میں یہ بھی سوچ رہا ہوں انہوں نے 30 سال کیسے گزارے ہوں گے۔ آپ یقین کریں، میں واقعی سوچتا ہوں میں نے ملیحہ کے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ 30 سال سے اس کا خیال میرے ذہن سے جاتا ہی نہیں۔ نہیں، اب آپ غلط سوچ رہے ہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ یقین کریں، مجھے بالکل بھی اس سے محبت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں شیلا سے محبت کرتا تھا اور کرتا ہوں۔ تو جب میں شیلا سے محبت کرتا ہوں، پھر مجھے ملیحہ سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے دراصل ملیحہ سے عشق ہوا تھا۔ یہ ناول سننے کے بعد آپ کو کیسا فیل ہوا؟ اپنی فیلنگز کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہیں پہ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ناولز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا۔ اگر آپ کوئی بھی ناول سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔